नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमारी पिछली क्लास में भी जो बात हुई थी लैलतुल कदर के बारे में हुई थी, अभी इस बारे में थोड़ी और मज़ीद बात करेंगे कि ये शब कदर रात कब है और ये हमको क्यों नहीं वाज़िह तौर पर बता दिया गया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की ये हिकमत है कि इतनी बड़ी नेमत अगर वो हमको ऐसी दे दी जाती तो हम इतने नाकदरे नाशुक्रे लोग हैं कि इस नेमत को हासिल करने के लिए हम थोड़ी सी भी तकलीफ ना उठाते। और ये कि अल्लाह ताला ने ये भी नहीं बताया ये कौन सी रात है। अगर ये भी बता देते कि आखिरी अशरे की ताक रातों में फलां रात में है, तो फिर हम पूरा साल कुछ ना करते, सिर्फ उसी एक रात का इंतजार करते। तो अल्लाह ताला ने जो बड़ी बड़ी निशानियां बता दी हैं, ये भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत है। पहले तो ये रहमत है कि हम वो खुशकिस्मत उम्मत है कि हमको ये रात मिली, हमको रमजान का महीना मिला। क़यामत तक जो मौजज़ा रहेगा कुरान, वो मौजज़ा हमारे पास है। तो अल्लाह ताला ने ताक रातों का भी बता दिया और फिर साथ अल्लाह ताला ने बता दिया यानी 21वीं शब, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में, यानी किसी एक रात में आप इसमें तलाश करो। तो फिर अल्लाह की इसमें ये भी एक और हिकमत है कि अल्लाह ताला ने इसको किसी एक रात में नहीं रखा, यानी हर साल शब कदर जो है ना इन 5 रातों में फिरती रहेगी। तो कभी 21वीं शब में आ सकती है, कभी 25वीं में, वल्लाहु आलम जब अल्लाह ताला का जिस तरह प्लान होगा। सी मुस्लिम में हज़रत सुफियान उयैना की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर को रमजान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। अब सवाल पैदा होता है कि इस रात को अल्लाह ताला ने पोशीदा क्यों रखा। तो इसमें उलमा ने यानी मुख्तलिफ बातें बयान की हैं। कहते हैं अगर शब कदर को जाहिर कर दिया जाता तो हम क्या करते, इसी एक रात को अपने लिए काफी समझते और दीगर रातों में रमजान की हम इबादत का एहतमाम ना करते। तो बल्कि आखिरी जो 5 रातें हैं ना अशरे की ताक, तो अभी तो पांचों को हम ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं ना, तो फिर एक ही के लिए करते हैं, हम बाकी 4 को इग्नोर कर देते। तो शब कदर जाहिर कर देने की सूरत में अगर किसी से ये रात अगर छूट जाती तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता, गम होता और वो फिर दीगर जो रातें हैं उनमें फिर वो अपनी दिल के साथ खुलूस के साथ इबादत ना करता। अल्लाह ताला ने रमजान की 5 ताक रातों में से अल्लाह ताला ने इन रातों में रख दिया। अब जैसे किसी को कोई निशानी महसूस भी कर लेता है, जैसे आज रात को शेख ने बताया, रात को एक ग्रुप में भी मैसेज आया हुआ था, फिर सुबह जो सूरज देखा वो भी लग रहा था कि लैलतुल कदर की नेक्स्ट डे का सूरज है, बिल्कुल वो चांद की तरह, थाल की तरह था। लेकिन वल्लाहु आलम अभी भी जो ताक रातें हैं उनको भी एक्सपीरियंस करेंगे, हो सकता है कि वो रात उसमें हो। तो अगर शब कदर को ज़ाहिर कर दिया जाता तो जिस तरह इस रात में इबादत का सवाब 1000 महीने की इबादत से ज्यादा है, तो इसी तरह फिर इसमें गुनाह का जो दर्जा है ना वो भी बढ़ जाता। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इसको पोशीदा रखा। इसमें भी हमारे लिए इसमें यानी फायदा है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा अजर सवाब कमाएं। तो अब जितनी हम रातें तलब करेंगे, जितनी रातों में मेहनत करेंगे, उस हिसाब से अल्लाह ताला जो लैलतुल कदर की रात है वो तो 1000 महीनों के से बढ़ के उसका स्वाब मिलेगा, लेकिन रहती रातों की जो इबादत कर रहे हैं ना उसका स्वाब भी हमको मिलेगा। फिर ऐसा है कि हजरत अबादा बिन साबित फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए कि हमें शब कदर की इतला दे, मगर 2 मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब कदर की इतला दूं, मगर फलां 2 मुसलमान शख्स लड़ रहे थे जिसकी वजह से यह मेरे ज़हन से उठा ली गई है। तो इससे पता चलता है कि लड़ाई झगड़े जो होते हैं ये नहुसत का बायस होते हैं। तो ये बहुत सारी इंसान से जो खैर होती है वो इंसान से ले लेते हैं। तो अब ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में कहा है कि इस रात का क़याम कोई ले ले, रात का क़याम फी लैला नहीं कहा कि इस रात में क़याम किया, यानी इस रात का थोड़ा सा हिस्सा भी अगर किसी को मिल गया
تو وہ کیا ہے کہ وہ اس کو ثواب مل جائے گا. اگر اس کسی نے شروع میں تراویح پڑھ لی یا شروع میں نہیں پڑھ سکا تو تہجد پڑھ لی, تلاوت کی, تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی, تو اس کے وہ یعنی جو گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اس کی جو یعنی اس بات کی جو ایویڈنس ہے 2 اور حدیث سے میں آپ کو بتاتی ہوں. ابو ذر غفاری ترمذی میں فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں امام کے ساتھ تراویح میں قیام کرتا ہے وہ ساری رات قیام کے برابر ہوتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر فجر جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا پوری رات وہ عبادت میں رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا دن کے وقت اس کی اتنی ٹف جاب تھی کہ وہ رات کو جا کے عبادت نہیں کر سکتا جس طرح اور لوگ کر رہے ہیں, تو رات کے کسی پہر بھی اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ اس رات کی عبادت سے محروم نہیں رہے گا, اس کو یعنی پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. لیکن ایک جو کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور دے دے گا. پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی عمر جو ہے 50 سال ہے, 60 سال ہے یا 40 سال ہے, اور جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے یعنی ہوش مندی کی زندگی میں وہ لیلۃ القدر کی رات کا اہتمام کر رہا ہے, عبادات کر رہا ہے, تو کیا وہ پچھلے رمضانوں کی بھی اس کو ہزار مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا؟ تو ہاں, وہ بھی اس کا ثواب جو ہے ملٹی پلائی ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے جو تعداد بتائی ہے نا, یہ کثرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, یعنی لا تعداد اجر بھی ہے اس میں. اور عربوں کے پاس آپ کو پتہ ہے 1000 سے اوپر کا ہندسہ نہیں تھا. الف لیلہ کی کہانیاں بھی ہزار آتے ہیں. قرآن میں بھی آتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے 1000 سال کا ہوگا, ایک جگہ 50,000 سال کا آتا ہے. تو اس وقت ان کے پاس کوئی بڑا ایسے ہندسہ نہیں تھا, لیٹر نہیں تھا, نمبر نہیں تھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا جو عام اپنے محاورے میں اور جو عام استعمال کرتے تھے. تو ایسا ہے کہ جو بھی اس میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کیا عزت والا ہو جائے گا. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری 10 دنوں کی عجیب راتوں, عجیب سے مراد ہے طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ یہ میں آپ کو حدیث بتائی کہ 2 مسلمان جو آپس میں لڑ پڑے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس سے خیر اٹھ جاتی. اسی طرح جن گھروں میں بدسکونی ہو, لڑائی جھگڑا ہو, تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بلیسنگ جو ہوتی ہے نا وہ اٹھ جاتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپس کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے کہ پیسفلی ہم گزاریں. کہ جس طرح یہ اتنی بڑی خیر امت کو ملنے والی تھی تو آپ نے فرمایا کہ فلاں آپس میں لڑ رہے تھے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کا کتنا خوبصورت حسن ہے کہ ان صحابہ کے نام نہیں لیے گئے ہیں. اور آپ جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو آپ نہیں کہتے تھے کہ نام لے کے فلاں نے یہ کام کیوں کیا, آپ کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. یہاں بھی اب 2 بندے لڑے تو فلاں کا آیا ہے, کیونکہ اصلاح کرنی ہوتی ہے. اگر کسی کا نام لے لیا جائے تو وہ پھر اصلاح نہیں ہوتی, وہ کام اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اسے آپ جو ہے آخری عشرے کی جو ہے 5 طاق راتوں میں تلاش کریں. میں اتفاق سے کل کے یہ ایک اسکالر ہیں نام نیاد, کافی ان کی باتیں جو ہے وہ قرآن کے خلاف بھی کرتے ہیں, کچھ اچھی بھی کرتے ہیں. تو ان سے کسی نے سوال کیا تو کہتے ہیں نہیں یہ رات تو ہر رمضان میں نہیں آتی, یہ تو رات وہی تھی جس رات قرآن نازل ہوا تھا. یہ تو اللہ نے کہا ہے 1000 میں نا, تو یہ تو ہزاروں سالوں میں کہیں آتی ہے. اور جو ہوسٹ تھا ٹی وی پہ وہ سے کہہ رہا تھا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں کرو, تو وہ اس کو گول مول کر گیا. تو ایسا کہ بات بھی جو علم ہونا تو وہ اگلے کو پورا صحیح بتانا چاہیے. پھر جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے, یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے, اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ پورا سال تو ہم دیکھیں راتوں کو سوتے ہیں, آرام کرتے ہیں. تو اگر ہم لوگ یہ تو آخری 5 راتیں نا, تو ہمیں تو 10 راتوں میں کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا کہ ہم نے جس چاند کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ چاند کون سا تھا, صحیح والا تھا یا غلط والا تھا. آج کل یہ بھی مسئلے بنے ہوئے ہیں نا. تو آپ پھر پوری 10 راتوں کو ہی اس کے لیے اہتمام کریں اور اٹھیں اور جاگیں. اگر نیند کی, آرام کی قربانی دیں گے نا تو یہ دنیا کے گھر تو ویسے بھی آج کل دیکھیں اتنی بار اموات ہو رہی ہے نا کہ بندے اگر کوئی ہاسپٹل جا رہے ہیں, وینٹیلیٹر پہ جا رہے ہیں, تو پھر وہاں سے واپس نہیں آ رہے ہیں.
گھر میں جو چیزیں ہیں جوں کی جوں پڑی ہوئی ہیں، اور بعد والے کیا کریں گے؟ اٹھا کے کوئی ادھر پھینکیں گے، کوئی ادھر پھینکیں گے۔ ابھی بھی اپنے ہاتھوں جو دینا ہے وہ دے جائیں، جو کرنا ہے آپ کر جائیں، کیونکہ ہمارے ٹیسٹ اور ہوتے ہیں، بچوں کے ٹیسٹ اور ہوتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہم نے محبت سے، اس سے چاہے ڈیکوریشن پیس ہو، چاہے فرنیچر ہو، بچے اپنے حساب سے کچھ اور ہی ٹیسٹ رکھتے ہیں، وہ پھر گھروں سے نکال کے ایسی ایک کیونکہ ابھی ٹائم نہیں، پھر کبھی آپ کو سناؤں گی یہ بات۔ تو اب ایسا ہے کہ سائن آف لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہے۔ روایات کو جمع کرنے کے بعد علماء نے اس کو تقریباً 6 نشانیاں اکٹھی کی ہیں۔ تو نمبر 1 اس کی کیا ہے کہ اس رات کی جو روشنی ہے وہ بہت انوکھی ہوتی ہے۔ اس روشنی کا اندازہ شہر والے نہیں کر سکتے، کیونکہ شہر والوں کے پاس نیچے یہ کم کموں پہ لائٹس ہوتی ہیں، اور اتنی لائٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آسمان ویسے ہی بہت برائٹ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اندازہ صحرا والے اور دیہاتوں والے بخوبی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رات بہت برائٹ ہوتی ہے، ایون ہم شہر میں رہ رہے ہیں تو۔ نمبر 2 اس رات انسان کو قلبی سکون میسر ہوتا ہے، وہ کسی اور رات کو اس سے نہیں ملتا، دل خوشی کے ساتھ مسرور ہوتا ہے۔ نمبر 3 اس رات نہ تو کوئی آندھی آئے گی نہ زلزلہ ہوگا، رات بہت ہی پرسکون ہوگی، معمولی ہوائیں ہوں گی، شور و غل نہیں ہوگا، یعنی ایسا لگے گا جیسے واللہ عالم لیلۃ القدر کی رات لاسٹ نائٹ ہے کہ اگلی جو 2 راتیں رہتی ہیں ان میں آ رہی ہیں، لیکن کل رات کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے باہر اے سی سسٹم کھلا ہوا ہے، تو آپ کو اپنی مرضی کا ٹیمپریچر ملا ہوا تھا۔ پھر ابن عباس جو ہیں وہ ابن خزیمہ کی روایت سے کہتے ہیں کہ یہ رات بہت ہی پرسکون ہوتی ہے، آزاد رات ہوتی ہے، کوئی گھٹن تنگی محسوس نہیں ہوتی، شہر صدر نصیب ہوتا ہے، نہ گرمی کی شدت ہوتی نہ سردی کی شدت ہوتی ہے۔ اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو اس کی سرخی یعنی کمزور ہوتی ہیں، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ سفید ہوتا ہے۔ نمبر 4 جو اس کا سائن ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دیتا ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لیلۃ القدر کی رات دکھائی گئی۔ ابھی آپ کو آگے جا کے اس کا تھوڑا سا اور بتاؤں گی۔ نمبر 5 پوائنٹ، اس رات میں قیام کرنے کی لذت پورے رمضان کی راتوں کی لذت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 6 ابی ابن کعب جو کہ کاتب وحی بھی ہیں، اور ان کو اور ایک دوسرے صحابی ہیں، ان کو عمر فاروق نے اپنے دور میں تراوی کی جماعت کے لیے ان کو امام مقرر فرمایا تھا۔ تمیم الداری ہیں یا پتہ نہیں ادیب نے ہاتھ، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، لیکن ایک یہ کنفرم ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ کون سی لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ 27ویں کی رات ہے، کیونکہ اس کے بعد صبح کو سورج کی شعاعیں نہیں تھی، سفیدی نظر آتی تھی۔ اس رات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح بھی پڑھی تھی، جو آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی نا، یہ وہ رات 27ویں کی تھی۔ یہ ابو داؤد یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی جو میں سنا چکی ہوں۔ اگلی روایت میں وہ ابو داؤد کی ہے، وہی ابن کعب کہتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ وہ کھلا تھال ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ شعاعیں نہیں ہوتی ہیں۔ پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائی گئی تھی، اس خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس رات بارش ہوئی، جب آپ نے سجدے کیے تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں مسجد نبوی میں کارپٹ نہیں بچھے ہوئے تھے، مٹی کا فرش ہوتا تھا، تو یعنی وہ مٹی ساری گیلی ہوئی، جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کی پیشانی مبارک پر مٹی لگی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ 21ویں کی جب رات آئی، آپ نے جب یہ خواب دیکھی ہوگی نا، تو اس کے بعد تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے ہم کو یہ خواب بتا دی تھی۔ پھر 21ویں کی رات جب یہ انہوں نے تہجد پڑھے ہوں گے یا صبح کی جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھی ہوگی، تو مٹی پر ہم نے نماز پڑھی، مٹی گیلی تھی اور آپ کے ماتھے پر ہم نے مٹی کا نشان دیکھا تھا۔ تو صحابہ اکرام کو جو نماز جو انہوں نے پائی وہ شب قدر 21 نائٹ کو تھی۔ تو ایسا ہے کہ اب کوئی ہمارے
ملکوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ اس رات بہت لوگوں کو نور نظر آتا ہے، لائٹ ہی لائٹ ہوتی ہے، درخت سجدے کرتے ہیں اور سارے سمندر کے جو پانی ہیں اس رات کو میٹھے ہو جاتے ہیں۔ آج تو آج جائیں نا کہ اگر سمندر کے پانی ہر روز رات کو ٹیسٹ کرنے بیٹھ جائیں نا، ایزی ہے نا، تو پھر جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی حدیث بتاتے ہیں، ان کی ساری جو چٹا بٹا ہے کھل جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس رات کو درخت سجدہ کرتے ہیں۔ تو آج کل سی فوٹیج کیمرے لگے ہیں، لگا لیں، 10 راتوں کی ویڈیو نکال کے دیکھیں کیا درخت سجدے کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور کسی کو جیسے روشنی نظر آتی ہے یہ بھی نہیں ہے۔ پھر ایسا ہے کہ حدیث میں 5 تاکراتوں کا ہے۔ اس کے علاوہ ابن مسعود کہتے ہیں، ابن مسعود نے کہا تھا کہ ابی ابن کعب ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہر روز، یعنی پورا سال، ہر روز آخری پہ شب جب رہ جائے گا، 1/3 نائٹ رہ جائے گی، اور جو جاگے گا تو اس رات کو پا لے گا۔ تو بھائی ابن کعب کہتے ہیں کہ یہ اس لیے انہوں نے بات کہی ہے کہ لوگ اس بات پر اکتفا نہ کر لیں، ورنہ ابن مسعود کو اچھی طرح پتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ رات آتی ہے، اور پھر کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ 27 شب ہے۔ قسم کھائی، انشاءاللہ نہیں کہا۔ علماء نے اس کے اوپر جو تطبیق یا کمنٹری کی ہے، کہتے ہیں بغیر قسم کے جو بات کہی جائے وہ کنفرم ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی تھی کہ اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے۔ تو یہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اس سے مراد یہ تھا جو انہوں نے وہ رات پائی۔ ہر سال یہ رات بدل بدل کر آتی ہے ڈیفرنٹ نائٹس میں، تو انہوں نے جو رات پائی، انہوں نے جو ایکسپیرینس کیا، وہ رات 27 کی رات آئی تھی۔ اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پچھلے 15 سالوں سے ہم بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور ہم نے بھی اس کو مختلف راتوں میں پایا ہے، لیکن 27 میں یہ زیادہ آتی ہے کسی اور رات کی نسبت۔ پھر ایسا ہے کہ اس میں آیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، انزلہ کا لفظ آیا ہے قرآن کے لیے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو۔ لیکن جب فرشتوں کی بات آئی ہے تو تنزل الملائکۃ کا لفظ آیا ہے فیہا، تو انزلہ اور نزلہ کیوں آیا ہے قرآن کے لیے؟ تو یہ بتا دوں کہ یہ تنزل کا یعنی انزلہ سے مراد تو یہ لے لیں کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے یکبارگی ایک ہی بار بیت العزت پر منتقل کیا گیا۔ پھر اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الگ کی جو 5 آیات ہیں پہلی وہی نازل ہوئی، ابن عباس کہتے ہیں، جو کہ مفسر قرآن، پہلے مفسر قرآن ہے۔ فرشتوں کے لیے تنزلہ کا لفظ آیا، آپ کو پتا ہے نزلہ ہوتا ہے لگاتار مسلسل آتے رہنا، تھوڑا تھوڑا کر کے آتے رہنا لگاتار۔ تو فرشتے اس رات کو لگاتار پے در پے مسلسل ساری رات گروپ در گروپ زمین کی طرف اترتے رہتے ہیں۔ فرشتے کتنے، میں نے پتہ نہیں آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا نہیں بتایا تھا، جب آپ معراج پہ گئے تھے تو آپ نے جو اوپر ان کا بیت المعمور ہے، اوپر فرشتوں کا جو بنا ہوا ہے بیت اللہ، وہاں پہ 70,000 فرشتوں نے طواف کیا، اور وہ ہٹ گئے تو 70,000 اور آ گئے، اور جبرائیل امین نے آپ سے کہا تھا جو طواف کر چکے ہیں اب قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کی باری نہیں آئے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی کثیر التعداد میں فرشتے ہیں کہ ہمارا تو وہ جو نمبر ہے نا دنیا کا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کنکریوں جیسی کنکریاں نہیں بکھری ہوتی اس طرح ہوتے ہیں، اور سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور ان کے پر آپس میں چڑچڑا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اور پھر اس قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے۔ میں نے 3 مطلب آپ کو سکھایا ہے، پہلے لکھوائے تھے نا، یہ چوتھا لکھ لیں کہ قدر کا مطلب تنگی بھی ہوتا ہے، کہ اس رات اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، زمین فرشتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ایک قدر بتائی تھی عزت والی، قدر و منزلت والی۔ پھر سورۃ دخان کی جو آیات ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ تو اب اس آیت سے جو لوگ شب رات 15 شعبان کی رات لیتے ہیں تو ان سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس رات کو
اس کو نازل کیا ہے، انزلناہو کس کو؟ قرآن کو، مبارک رات میں. تو 15 شعبان کی رات میں تو کچھ نازل نہیں ہوا ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی رات رمضان میں. پھر اللہ تعالیٰ سے اگلی آیت میں کہتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر جو حکمت والے کام ہیں ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یعنی الہامی تدبیر کے معاملات، اینول پلاننگ جو ہوتی ہے نا، اس رات کی جاتی ہے، اور اس کی ساری ذمہ داریاں فرشتوں کو سونپی جاتی ہیں، ایک رمضان سے اگلے رمضان تک. یہ ساری رات جو ہے سلامتی والی ہے، یہ حتی مطلع الفجر. اور جب اس لیے اگلے دن کا جو سورج ہے وہ تھال کی طرح ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، نور ہی نور اس میں ہوتا ہے، کہ وہ فرشتے زمین سے واپس اوپر جا رہے ہوتے ہیں. پھر ایسا ہے کہ قدر کا ایک معنی ہے یعنی تقدیر بھی، اس کو جیسے کہ نائٹ آف ڈکری آپ اگر اس کو کہہ رہے ہیں، یعنی تقدیر کے فیصلے کرنے والی. تو ہماری ایمان کا چھٹا حصہ ہے نا، 5 پلر آف اسلام ہے، تو چھٹا پلر آپ کو پتہ ہے کہ تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پہ جو ہم ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے اس پلر میں آتے ہیں. تو اس میں جو آیا فی یفرق کل امر حکیم، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سالانہ کاموں کی جو ڈیوٹیز ہوتے ہیں نا وہ ان کو سونپی جاتی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقدیریں تو پہلے لکھ دی گئی ہیں، اس رات کون سے فیصلے ہوتے ہیں؟ تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ 3 طرح سے ہوتی ہیں، اور ایک سکالر نے اس کو 4 بار بھی کہا ہے، چوتھی والا بھی میں آپ کو لکھا دوں گی. تو تقدیر 3 طرح سے ہے. نمبر 1 تقدیر ازلی، نمبر 2 تقدیر عمری، اور نمبر 3 تقدیر ثانوی. تو ایسا ہے کہ جو تقدیر جو ازلی ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے، آدم علیہ السلام کو بھی بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو بنایا. پھر اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھے. اس نے تمام انسانوں کی تقدیریں جو قیامت تک آئیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر ان کو لکھ دی. سورۃ نون میں آتا ہے نا، نون والقلم وما یسطرون، کہ قلم کی قسم جو کچھ وہ لکھ رہی ہے. تو جب آپ معراج کے موقع پر گئے تو قلم چلنے کی آوازیں آپ نے وہاں بھی سنی، یہ وہی قلم ہے. تو یہ سارے نام، کام، رزق، نصیب، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، خوشیاں آ رہی ہیں، یہ سب کچھ الکتاب یعنی جو کہ مین رجسٹر ہے اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. دوسری تقدیر ہوتی ہے تقدیر عمری، انسان کی عمر کے ساتھ، یعنی جب عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کا حمل ٹھہر جاتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 7 سٹیجز بتائے ہیں. میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ پہلے 40 دن تو وہ نطفہ رہتا ہے آدمی کا، جو آدمی اور عورت کا آپس میں ملتا ہے، تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 40 دن وہ مضغہ رہتا ہے، یعنی ایک جمع ہوا خون. پھر وہ اس کے بعد 40 دنوں میں وہ علقہ بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اضامہ کے اوپر پھر بوٹ یعنی ہڈیاں، پھر ہڈیوں کے اوپر بوٹیاں چڑھانیاں، یہ سارا ہوتا ہے. لیکن جب یہ 120 دن کا یہ فیٹس ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو ایک فرشتہ آتا ہے، وہ لکھ کر جاتا ہے اس کی عمر، اس کی روزی، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. یہ مین رجسٹر سے ہماری عمر کے رجسٹر میں چیزیں لکھی جاتی ہیں. یہ ہر ایک انسان کے ساتھ یہ بندے کا اپنا ایک خاص ایک یعنی معاملہ ہوتا ہے. نمبر 3 جو ہے تقدیری ثانوی، سال سے کر لیں ثانوی، سال بھر میں کیا ہونے والا ہے، یعنی اس سال اس کے ساتھ کیا ہونا، اس کی اگر موت اس سال ہونی ہے، یا وہ اتنی دعائیں کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے. آپ کو پتہ ہے صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ جو بھی آپ کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئی ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہے. تو اب یہ کیا ہے کہ وہ سال کی جو ہوتی ہیں، اگر مین رجسٹر میں اس کی عمر اتنی لکھی ہے نا، تو وہی اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ ہے یہ تقدیر، وہی اللہ نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ اتنے سال کا ہو جائے گا، اتنے مقام پہ پہنچ کر یہ صدقہ کرے گا، اس کی زندگی میں یہ ٹرن آئے گا اور یہ ایسے پلٹے گا، دعائیں کرے گا، تو اس وجہ سے اس کی زندگی ایکسٹینڈ ہو جائے گی، یا اس کی زندگی میں کوئی غم پریشانی آ رہا تھا تو اس وجہ سے وہ ہٹا دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہ سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہیں یمحو اللہ کہتے ہیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. یہ لکھ رہے ہیں آپ تو سورۃ رعد کی آیت نمبر
39 ہے کہ اللہ مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، اور اندہ الکتاب، اور اسی کے پاس اصل کتاب، اصل رجسٹر یعنی لوح محفوظ میں ساری تقدیر وہاں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن وہاں سے اللہ کیا کرتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹاتا بھی رہتا ہے۔ تو اس لیے ان راتوں میں دعائیں کرا کریں کہ اللہ میرے بچوں کے نصیب میں، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے نصیب میں اگر کوئی بدبختگی لکھی ہوئی تو اس کو اللہ مٹا دے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے سورۃ الطاہر میں کہ میں مٹا دیتا ہوں، تو اس کو مٹا کے خوش بختگی میں لکھ دے۔ تو یہ سال کے جو ہوتی ہیں چیزیں، خوشی غم، یہ سارے سال کے معاملات جو ہیں، یہ رمضان کی جو 5 پاک راتیں ہیں ان میں سے جو ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، ان فرشتوں کو یہ ڈیوٹیز دی جاتی ہیں، تو یہ سارے سال بھر کے جو امور ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ تو اب جو لیلۃ القدر کی رات ہوتا ہے نا، سورۃ دخان میں آیا فیہا یفرق کل امر حکیم، تو یہ اس لیلۃ القدر کی رات میں آیا۔ وہ اگر کوئی اس کو شب رات 15 شعبان کی رات سمجھ رہے ہیں تو اس کو یہ اپنا وہ کلیئر کر دے۔ اور جب یہ فیصلے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جن شیاطین اوپر تلے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر سنگن لے آتے، اوپر آسمانوں کی طرف تو نہیں جا سکتے کہ ابھی شوٹنگ سٹار شہاب ثاقب آ کے ان کو مار گراتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ اوپر نیچے جا کے چیٹنگ کر کے وہاں سے فرشتوں سے تھوڑی بہت سنگن لے آتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ہورسکوپ جو بتاتے ہیں، وہ انہوں نے شیاطین اپنے، یا عامل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے چلے کاٹ کے شیطان کو اپنے انڈر کیا ہوتا ہے، تو ان کو جا کے یعنی اس میں تھوڑا سا سچ ہوتا ہے، زیادہ جھوٹ ہوتا ہے، تو ملاوٹ کر کے بتا دیتے ہیں۔ پھر ایک چوتھی چیز جو علماء نے کہا ہے، یہ اتنی ہر سکالر نے نہیں کہا ہے، تو وہ تقدیر یومی بھی کہتے ہیں کہ ہر روز کی ہمارے اعمال نامے، ہر روز ہمیں بلینک پیپر ملتا ہے نا، پھر وہ شام کو جو پیپر ہم سے لے لیا جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ سورۃ الرحمن کی آیت جو ہے نا، کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر روز اللہ تعالیٰ ایک نئے شان کے ساتھ آتا ہے، تو اس کو رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو معلق رکھا، ان میں اللہ تعالیٰ تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح تقدیر کے کچھ فیصلے جو ہیں مٹتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور راجے رائے یہ کہ یہ کوئی ایک خاص رات میں یہ رات نہیں آتی، یہ آخر پاک راتوں میں جو 5 ہیں ان میں سے کسی ایک میں آتی ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کس چاند کو فالو کیا، تو ہم کوشش کریں کہ ہم آخری 10 کی جگہ 11 راتوں کو ہم کر لیں۔ ایک ایسا بھی نا کوئی ہم سے ایک دن اگلے دن بھی عید کر رہا ہوتا ہے نا، تو آپ 10 دنوں کی جگہ 11 دن آپ اس میں کر لیں کہ ہم نے اس میں عبادت کرنی ہے۔ تو ابھی بھی دعا کرتے ہیں کہ ابھی اگر لیلۃ القدر نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے، ہم سب کی آپ سب کی گھروں پہ رحمت برکتیں نازل فرمائے، اس وبا کو اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے، ہماری مساجد کھل جائیں اللہ تعالیٰ۔ ہم سچے دل سے تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں یہ رات پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں، تو آپ نے کہا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، پس ہمیں تو معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ ہم بھی اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے دین کی قدر نہیں کی، ہم نے قرآن اسلام کی نہیں کی اللہ تعالیٰ، ہم دنیا میں بہت مشغول ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اللہ تعالیٰ۔ ہم جو بھی ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا رسول اللہ نے آپ سے کیا، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے رسول اللہ نے آپ سے پناہ چاہی، جس نے دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہمیں بنا دے اللہ تعالیٰ، ہم سے تو راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔